Assalamu alaikum, dear student. Hope you all are fine and safe in your homes. My dear student, our new session has been started now. I welcome you in your new class 7. My dear student, it is our unfortunate that our new classes again on video base. My dear student, जैसा कि आप सबको मालूम है कि दोबारा लॉकडाउन लग गया है और यही इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे अपने घर में स्टे करें, सेफ रहें और ऑनलाइन क्लासेस पर अपनी पढ़ाई को जारी रखें. माय डियर स्टूडेंट, अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये रूटीन में हो गया है कि अब हम लोग को वीडियो बेस ही पढ़ना है. अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क के हालात जल्द से जल्द अच्छे करें और हम रेगुलर क्लासेस अपने स्कूल में लें. लेकिन जब तक ये कोविड-19 हमारे मुल्क में है तो ज़ाहिरी बात है ऐसा मुमकिन नहीं. इसके लिए यही सजेशन है कि हम ऑनलाइन क्लासेस आपको दें थ्रू वीडियोस. सो डियर स्टूडेंट, आई highly instruct you that kindly pay full attention towards your studies because it is better for your future. My dear students, stay home and stay safe. Metropolitan Foundation School, subject Urdu for class 7. It is our first assignment for the month of August. My dear student, ये आपका पहला असाइनमेंट है उर्दू का जो कि आपके सातवीं जमात की क्लास से लिया गया है. माय डियर स्टूडेंट, आपका पहला चैप्टर जो कि आपके न्यू सेशन के पहले मंथ अगस्त में है वो है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा. माय डियर स्टूडेंट, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा ये जब हम पढ़ेंगे कि तहरीक जो पाकिस्तान की चली थी इसमें सिर्फ मर्दों ने ही नहीं हमारे यहाँ की औरतों ने भी हिस्सा लिया था कि हम एक अलहदा मुल्क हासिल करें और वहाँ बहुत आराम और सुकून की ज़िंदगी इस्लाम के बनाए हुए तरीक़ों पर गुजारें. माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर पेज देख रहे होंगे, ये आपका पेज नंबर 34 है इन योर बुक. सो नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा. बेटा इसके फर्स्ट पैरे को मैं पढ़ती हूँ, आप लोग गौर से देखिएगा. देन आई एक्सप्लेन फॉर यू कि इसमें आपको क्या बताने की कोशिश की गई है. तारीख़ इस बात की गवाह है कि जिस कौम की ख़वातीन मुल्की और मिली ज़िम्मेदारियों में हिस्सा नहीं ले सकीं वो कौम अमूमन आज़ाद ज़िंदगी बसर करने से महरूम रही. इस बात से मुराद ये है कि मुल्क के बच्चे बच्चे को इसकी तरक्की के लिए हिस्सा लेना चाहिए, चाहे इसमें मर्द हों या ख़वातीन, सबको बढ़ चढ़ कर अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए. वरना यही होता है कि वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के इसरार पर जब मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली तो महसूस किया कि तहरीक के लिए काम करने वाली ख़वातीन की तादाद इंतहाई कम है. नेज़ इनमें वो वलवला और जज्बा भी मौजूद नहीं जिसकी तहरीक को ज़रूरत है. ज़ाहिरी बात है कि हम एक मुस्लिम कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ अमूमन ये अच्छा नहीं समझा जाता कि ख़वातीन हर काम में आगे आएँ. लेकिन जैसे कि हमारे इस्लामी जंगों में भी ये बात से साबित होता है कि वहाँ पर ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिनकी वजह से हमने जंगें जीती. इसलिए किसी मुल्क की तरक्की में भी ये ज़रूरी है कि ख़वातीन भी
اپنے طور پر آگے آئیں اور جس حد تک وہ کوشش کر سکتی ہیں اس کو ترقی دینے کی کوشش کریں۔ یہی ہوا کہ جب قائد اعظم نے اس کی باغ دور سنبھالی مسلم لیگ کی، تو ان کو محسوس ہوا کہ خواتین تو بہت ہی کم ہیں، جس کی وجہ سے تحریک جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ جو ایک ماں ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، وہ آگے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ دیکھیں ہماری یہاں ضرورت ہے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ ایک عورت جو ہے وہ قوم کے معماروں کو پیدا کرتی ہے، ان کو پروان چڑھاتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، تو اس لیے عورت کا ہر کام میں آگے آنا اس کو ترقی دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے دوسرے کاموں کے علاوہ قائد اعظم نے اس بات کی طرف بھرپور توجہ دی کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں کہ وہ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ یہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا کہ ملک کی ترقی میں اور کسی تحریک کو آگے چلانے کے لیے نہ صرف یہ کہ مرد آگے آئیں بلکہ خواتین اور بچوں کا بھی ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کسی ملک یا کسی تحریک کی کامیابی کا دار و مدار ان باتوں پہ ہوتا ہے کہ اس قوم و ملک کا بچہ اس کی ترقی کے لیے گوشہ رہے اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائے، مطلب اس کا قول، اس کا فعل، اس کا سب کچھ جو ہے وہ ایک ہو، ان میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو ایک دوسرے سے مخالفت رکھتی ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب تک آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تحریک پاکستان کیا ہے۔ تحریک پاکستان سے مراد علیحدہ ملک کے لیے جو سب سے پہلے تحریک قائم کی گئی تھی، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے ایک جماعت قائم ہوتی ہے، ایک گروہ بنتا ہے، تو سب سے پہلے جو تحریک عمل میں آئی وہ مسلم لیگ تھی، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرے، ان کو ایجوکیٹ کرے کہ ہم نے ایک الگ ملک حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی آزادانہ طور پر اسلامی طریقوں کے مطابق گزارنی ہے تو پھر علیحدہ وطن کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں یہ جملہ جو میں آپ کو یہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ میں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں۔ تلقین کا جب لفظ سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو انتہا سے زیادہ ایمفسائز کیا جائے، زور دیا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں۔ منظم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک بات پر متفق ہو جائیں اور جو کہا جا رہا ہے اسے پورا کریں۔ ناؤ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پیرا میں۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ کو بات بتائی گئی ہے اس میں ہے اس بات کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے قائد اعظم نے سیاسی امور میں اپنی بہن فاطمہ جناح کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پہ خود عمل کریں۔ یہی قائد اعظم نے کیا کہ جب انہوں نے قوم کی تمام ماں، بہن، بیٹیوں، بچوں کو تلقین کی کہ وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں تو انہوں نے اپنے گھر کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے سب سے پہلے سیاسی امور میں اپنی بہن فاطمہ جناح کو اپنے ساتھ رکھا اور اس بات کا عملی نمونہ پیش کیا کہ دیکھیں، جب میرے گھر کی خواتین بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہی ہیں تو ہر عورت اور بچے کا فرض ہے کہ وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوں اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کریں۔
محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان کی تحریک آزادی کے دوران اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر عورتیں بھی اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کام کریں تو پھر قوم ہر قسم کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح جو کہ انتہائی دلیر خاتون تھیں، انہوں نے پاکستان کی تحریک آزادی کے دوران اپنے کردار یعنی کہ اپنی ذات اور اپنے ہر کام سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر عورتیں بھی اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کام کریں۔ قومی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قومی ذمہ داریوں سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کچھ اس قوم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ملک حاصل کرنے کے لیے جو آپ کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک جھنڈے تلے منظم ہونے کا کہا جا رہا ہے، اس پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہوں۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ہر قوم ہر قسم کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان میں اپنے بھائی محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان کا کوئی بھی ایسا وقت ہوتا تو انہوں نے اپنے بھائی کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ وہ ہر مقام پر اپنے بھائی کے ساتھ رہیں اور ان کا شانہ بشانہ کام کر کر ان کی مدد کری۔ آپ ہر جگہ ہر وقت اپنے بھائی کے سہارے کے طور پہ موجود ہوتی تھی۔ آپ نے قائد اعظم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ مطلب یہ کہ جب ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ہمیں تمہارا ساتھ دینا ہے تو اس پر آخری دم تک ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ اسٹارٹنگ میں تو ساتھ دیا اور آخری لمحات میں ساتھ چھوڑ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح آخری وقت تک اپنے بھائی کے ساتھ رہیں اور ان کی مدد کی۔ بیٹا اسکرین پر آپ کچھ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، ان میں جو سب سے بڑی تصویر ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کی ہے جو کہ قائد اعظم کی بہن تھیں۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ پر جو سب سے اوپر تصویر ہے وہ بیگم لیاقت علی خان کی ہے۔ لیاقت علی خان بھی ایک اہم رکن تھے جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ ان کی بیگم لیاقت علی خان ہیں۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ پر بیگم سلمہ، ان کے نیچے جو تصویر ہے بیگم شاہ نواز اینڈ دین بیگم شائستہ اکرام اللہ۔ تو بیٹا یہ وہ 5 خواتین تھیں جنہوں نے انتہا سے زیادہ محنت کی، کاوش کری اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا کہ وہ ایک علیحدہ ملک قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور آپ کے سامنے ان کی محنت، ان کی جستجو، ان کی لگن نظر آ رہی ہے کہ ہم اسی محنت لگن کی وجہ سے اپنا علیحدہ ملک حاصل کر سکے جس کا نام بعد میں پاکستان رکھا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو یقیناً تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ سے مراد سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فی زمانہ بھی جیسے کہ آپ نے اور ملکوں میں دیکھا ہے، چائنا وغیرہ میں دیکھا ہے، ان کے ملک کا بچہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرتا ہے اور کامیاب رہتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ پاکستان جو کہ ہمارے رہنماؤں نے بہت زیادہ قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اس کو ترقی دینے کے لیے بچہ اپنے طور پہ کام کرے۔ اب ظاہری بات ہے بچے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، تو ان کا فرض ہے کہ اپنے ملک کو کم از کم صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ملک کے گردنواں میں، شہروں میں، قصبوں میں گندگی پھیلے۔ خواتین اس طریقے سے کام کر سکتی ہیں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کمپیوٹر کی نالج حاصل کریں اور اپنے ملک کو ایک اعلیٰ مقام پر لے کے جائیں،
کیونکہ بیٹا یہ آج کل IT کا زمانہ ہے، ہم جتنا زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا ملک حاصل کر سکتا ہے، اور خصوصاً عورتیں ہر میدان میں آگے ہو سکتی ہیں۔ اب ہم اپنے تیسرے پیرا کی طرف آتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے اور ان کی اخلاقی مدد اور حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ ان کی اخلاقی مدد سے مراد یہ ہے کہ کہیں کہیں جب قائد اعظم محمد علی جناح کو غصہ آ جاتا تھا تو ان کو حوصلہ دیتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح کرے گا۔ یہ قائد کی خواہش تھی کہ خواتین تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ہمارے قائد محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی دیرینہ خواہش تھی کہ خواتین بھی تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کو بطور مثال سامنے رکھا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے واضح کر چکی ہوں کہ قائد اعظم نے اپنی بہن کو سامنے لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ دوسروں کو بتا سکیں کہ دیکھیں ان کی ڈیمانڈ صرف اور خواتین سے نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر تحریک پاکستان کے لیے کام کریں، ان کے اپنے گھر کی عورت بھی جو محترمہ فاطمہ جناح تھی اور ان کی بہت ہی زیادہ چہیتی بہن تھی، سامنے لائے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر ہر مشکل وقت میں قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ جب 1930 میں پہلی گولڈ میڈل کانفرنس ہوئی تو قائد اعظم کے ساتھ تھیں، یعنی کہ اسٹارٹنگ میں ہی جب 1930 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی تو پہلی گولڈ میڈل کانفرنس میں بھی وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے 1937 کے اجلاس میں بھائی کے ساتھ شرکت کری۔ 1938 میں مسلم لیگ کی خاتون رکن بن گئی۔ اچھا، جب وہ اس طرح جاتی رہتی تھیں، ان کے ساتھ کام کرواتی تھیں تو باقاعدہ طور پر وہ 1938 میں مسلم لیگ کی خاتون رکن بن گئی۔ اسی سال ممبئی میں ہونے والے اجلاس میں آپ نے خواتین کو کل ہند کی بنیاد پر نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا۔ اسی سال ممبئی میں ہونے والے اجلاس میں آپ نے خواتین کو کل ہند کی بنیاد پر نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے قائد اعظم سے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کی جو مسلم عورتیں ہیں ان کو مسلم لیگ کی خاتون رکن بنایا جائے۔ قرارداد پاکستان کے منعقدہ اجلاس میں بھی آپ نے قائد اعظم کے ہمراہ تھیں۔ آپ کے جذبے اور استقامت کو قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کی میعاد پر پوری اتریں اور تحریک پاکستان کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے بھائی کی بیماری میں بھی وہ مسلسل ان کے ساتھ رہیں، وہ اول تاخیر ان کا بازو بنی رہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ پیرا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب محترمہ فاطمہ جناح رکن اسمبلی ہوئیں، یعنی کہ مسلم لیگ کی رکن بنی، تو اس کے بعد انہوں نے دوسری خواتین کے لیے بھی یہ کوشش کری کہ انہیں باقاعدہ مسلم لیگ کی کمیٹی کا رکن بنایا جائے، اور وہ اپنے بھائی کی تمام جو توقعات تھیں ان پہ پوری اتریں اور اول تاخیر ان کا بازو بنی رہیں۔ مینس اول سے آخر تک انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے لیے کام کیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں تک جو میں نے آپ کو 3 پیراگراف بتائے ہیں، امید ہے آپ سب کی سمجھ میں بہت اچھی طریقے سے آ گئے ہوں گے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے ریڈ کریں، سمجھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی دوسری ویڈیو جو آپ کو دوں گی، اس کے اختتام کے بعد میں آپ سے کوئی آنسر بھی کروں گی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں بریفلی آپ کو ان 3 پیراگرافز کا مطلب بتا دیتی ہوں جو کہ آپ کو چیپٹر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی بات جو کہ اس میں بتائی تھی، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کی باگڈور سنبھالی اور تو انہوں نے محسوس کیا کہ خواتین انتہائی کم ہیں، جو کہ ایک تشویشناک بات تھی، کیونکہ ہم ویسے ہی مائنورٹی میں تھے۔ اگر ہم اور زیادہ صرف مرد ہی اس میں کام کرتے تو اس کا ترقی کرنا، اس کا آگے بڑھنا انتہائی مشکل تھا۔ اس نے قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام خواتین کو دعوت دی، نہ صرف خواتین بلکہ بچوں سے بھی کہا کہ وہ اس میں شامل ہوں اور اس کی ترقی کے لیے گوشہ رہیں، اور بچہ
عورت مرد سب گوشے گوشے میں اس ملک کے جو مطالبے کے لیے ہم نے تحریک شروع کری ہے اس کا مقصد لوگوں تک پہنچا دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کا تصور جو کہ ایک علیحدہ ملک کا تصور قائد اعظم کے ذہن میں تھا، وہ اسی لیے تھا کہ ہم بہت آزادانہ طور پہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ دوسرے پیرا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن کو شامل کیا، اور اس کے شامل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نمونے کے طور پہ انہوں نے شامل کیا کہ دیکھیں جب میں اپنے گھر کی خواتین کو آگے لا رہا ہوں تو پھر ہر گھر کی خاتون کا یہ فرض ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں کام کریں۔ ان میں چند خواتین جو کہ بہت زیادہ نامور رہیں، ویسے تو بہت ساری خواتین نے تحریک پاکستان کے لیے کوشش کی، لیکن ان میں 5 خواتین جو انتہا سے زیادہ سرگرم نظر آئیں۔ ان میں محترمہ فاطمہ الجناح تھیں، بیگم لیاقت علی تھی، بیگم شاست الاکرام تھی، بیگم شاہ نواز تھیں اور بیگم سلمہ۔ یہ 5 نام ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ناؤ ان دا لاسٹ میں آپ کو یہ انسٹرکشن دینا بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہوں کہ کائنڈلی اسٹے ہوم، اسٹے سیف، گھر میں رہیں، زیادہ تر وقت گھر میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اسپیشلی میں بوائز کو یہ بہت زیادہ تاکید کروں گی کہ بیٹا آپ لوگ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر آپ کو انفلوئنزا ہو بھی جاتا ہے تو چھینکنے میں، کھانسنے میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ یہ اسی سے آگے بڑھتا ہے، اسی سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی اسٹے ہوم، اسٹے سیف، بیکاز یہ آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی تاکید کروں گی کہ بیٹا نماز پنجگانہ کی بھرپور طریقے سے پابندی کریں اور اللہ میاں کے حضور یہ دعا کریں، رو کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے جو ہم سہ رہے ہیں کووڈ-19 کی صورت میں، اس سے ہمیں پناہ میں رکھے اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی کو آزادانہ طور پر، بہتر طور پر اور آزادی سے گزار سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کے اسکول بند ہونے کا انتہائی افسوس ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ سیفٹی کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ لوگ آتے ہیں، ظاہری بات ہے SOPs کو آپ لوگ فالو کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انتہا سے زیادہ ہمارے اسکول میں نے دیکھا ہے کافی حد تک بچوں نے اس پر کنٹرول کیا ہے، لیکن اب جب تک گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ہی رہ کر آن لائن کلاسز لیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب پچھلے 1.5 سال سے جب آپ لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو اب آپ کو ہیبیچول ہو جانا چاہیے، ہر بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور جو بھی اسائنمنٹ آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کو بھرپور طریقے سے صفائی کے ساتھ کر کے جو مقررہ ڈیٹ آپ کو دی جائے گی اس میں سبمٹ ضرور کروائیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا فرسٹ اسائنمنٹ ہے جس میں میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے، دین آپ کو آپ کے چیپٹر کے 3 پیراگراف بتائے ہیں کہ کس طرح آپ اس میں تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ تھا، تو اس کو بہتر طور پہ پڑھیں اور پھر انشاءاللہ تعالی